नाज़रीन, ईरान ड्रोन्स के हवाले से दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क बनने जा रहा है। ड्रोन्स की प्रोडक्शन ईरान में सबसे उरूज पर पहुंच चुकी है दुनिया के हवाले से। नाज़रीन, वहां पर धड़ाधड़ प्रोडक्शन प्लांट्स लग रहे हैं जिसमें ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं और ये ड्रोन्स हिजबुल्लाह को पहुंचाए जा रहे हैं, ये ड्रोन्स है वो इराक पहुंचाए जा रहे हैं, ये ड्रोन्स हौसियों को पहुंचाए जा रहे हैं और इवन ये ड्रोन्स है वो रशिया को भी पहुंचाए जा रहे हैं। जैसे इसराइल में बहुत बड़ी तादाद के अंदर असलहा पहुंच रहा है जिसको अनप्रेसिडेंटेड और एक्सेप्शनल एक सप्लाई कहा जा रहा है जो इसराइल पहुंचाई जा रही है। तो इसी तरह की जो असलहा की सप्लाई है वो ईरान ने शुरू कर दी है, यानी समझ लें कि दोनों तरफ से एक भरपूर और अजीम जंग की तैयारी जो है वो इस वक्त हो रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन जो हमले हुए हैं उसमें किस तरह इसराइली फौजियों का और उनके ऑफिसर्स का नुकसान हुआ है ये भी आपके सामने रखेंगे। हिजबुल्लाह की पावर के ऊपर फॉरेन अफेयर्स जो दुनिया का एक बड़ा इदारा है उसने एक रिपोर्ट भी शाया की है कि हिजबुल्लाह की पावर वक्त के साथ साथ कैसे बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ जो अरब स्ट्रीट है वो किस तरह से, यानी जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं वो अपनी हुकूमतों को छोड़कर हिजबुल्लाह का साथ दे रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो गए और वो बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी पावर बन गई है ये जो लोगों का साथ खड़े होना है। और जब लेबनान जंग शुरू होगी तो वॉलंटरली हर मिडिल ईस्ट के मुल्क से बहुत बड़े काफिले, बहुत बड़े लश्कर निकलेंगे इस जंग के लिए, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत सारी खबरें हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। जो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इस वक्त शाया हुई है नाज़रीन, वो है ईरान के ड्रोन्स की प्रोडक्शन के हवाले से। नाज़रीन, पहले ज़रा रिपोर्ट देखिए फिर इसके ऊपर तज्ज़िया आपके सामने रखते हैं। द ईरानियन ड्रोन इंडस्ट्री इज़ प्रोग्रेसिंग रैपिडली एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द न्यू मॉडल्स ऑफ अटैक ड्रोन्स विल बी अनवील्ड सून। जो नए मॉडल्स हैं, जो जदीद तरीन ड्रोन्स हैं ईरान के, वो बहुत जल्द अनवील्ड होने वाले हैं, यानी ऑलरेडी जो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी बहुत जदीद तरीन है, लेकिन उससे भी अगले मॉडल्स जो हैं वो ड्रोन्स के वो अनवील्ड होने वाले हैं। ईरान इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग अ लीडिंग आर्म्स प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड especially since more countries are interested in purchasing these drones। वो कह रहे हैं कि दुनिया तैयार बैठी हुई है ईरान से ये ड्रोन्स खरीदने के लिए। इसके अलावा ईरान जो है वो आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है, सबसे ज़्यादा उसकी बड़ी पावर जो है वो मिसाइल में भी है और ये इन मिसाइलों में हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं जो यमन को भी दिए गए और हिजबुल्लाह को भी पता नहीं दिए गए या नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक उनकी बड़ी पावर है। अब वो बता रहे हैं कि वो लीडिंग आर्म प्रोड्यूसर और ड्रोन्स में सबसे पावरफुल मुल्क जो है वो बनने जा रहा है और मुल्क बैठे हुए हैं एग्रीमेंट करने के लिए। इसमें बहुत बड़ी तादाद अफ्रीकन नेशंस की भी है और बाकी एशिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो ये असले उनसे खरीदना चाहते हैं। अब नाज़रीन, बुनियादी बात आपको समझने वाली ये है कि दुनिया चलते चलते उस लेवल के ऊपर आ गई है कि अब इस जंगल में नए शेरों की एंट्री हो गई है और पहले से एक शेर बैठा हुआ है यानी कि नेटो। तो सवाल ये है कि पहले से बैठा हुआ शेर क्या इन नए शेरों की एंट्री को जो है वो कबूल करेगा? वैसे ये उसूल तो नहीं है, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जंगल में सिर्फ एक ही शेर रह सकता है, ठीक है। ऑलरेडी नेटो का कंट्रोल है और ये जो नए शेर हैं जिसको हम मल्टीपोलर वर्ल्ड आप कह लें कि नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई पावर सेंटर बन रहे हैं, सिर्फ एक दुनिया में चौधरी नहीं। वो कहते हैं मशरिक की ताकतें ये कह रही हैं दुनिया के सिर्फ एक चौधरी नहीं होगा, जंगल में सिर्फ एक शेर नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे पावर सेंटर्स होंगे। तो क्या नेटो इसको कबूल करेगा? बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। इसीलिए आप देखें कि वो मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं, जॉर्डन में अपना ऑफिस खोल रहे हैं, यानी उनकी फोर्सेस जो हैं अब मिडिल ईस्ट पहुंच रही हैं। और ये जो उनकी एशिया में एंट्री हुई है, चाइना का अभी अगली वीडियोस में आपके सामने रखते हैं, बहुत सख्त रिस्पांस आया और उन्होंने कहा हम भरपूर तरीके से काउंटर करेंगे ये जो नेटो की एंट्री हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर और एशिया के अंदर। अच्छा, तो बात सारी ये है कि देखें, उन्होंने ईरान को कमज़ोर करने की कोशिशें की, उन्होंने सैंक्शंस लगाई और ईरान उन सैंक्शंस में होते हुए इकोनॉमिकली भी ग्रो हुआ और मिलिटरीली भी पावरफुल हो गया और उसकी ये पावर सारी ट्रांसफ़र हो रही है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तक, जो कि इसराइल को ख़त्म करने के इस वक्त दर पे हैं, ठीक है। तो उनका सैंक्शंस वाला हथियार तो गया, इसलिए अब वो डायरेक्ट जंग करने के लिए पहुंच चुके हैं ईरान के साथ। तो बुनियादी हमने नतीजा क्या निकाला? नतीजा ये निकाला कि जो ईरान, चाइना और रशिया जो हैं वो पावरफुल होते चले जाएंगे,
اس کے ساتھ ساتھ ان کا اقتدار اور اسرائیل خطرے میں آتے چلے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ایک جنگ کا خطرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جو یہ والا بلاک، ایسٹ والا بلاک جو ہے وہ طاقتور ہوگا، یہ 3 ممالک خاص کر طاقتور ہوں گے، تو جنگ کا خطرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اسرائیل کے خاتمے کے چانسز بڑھ جائیں گے، کیونکہ ویسٹ کے ہاتھوں سے اقتدار نکلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، تو اسی لیے وہ اسرائیل اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جنگ کریں گے۔ تو یہ بہرحال ایک بہت بڑی رپورٹ ہے کہ انہوں نے ہزاروں سینکشنز لگا رکھی ہیں، اور ایران پاورفل ہو کر سامنے آ رہا ہے، اور یہ پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے ایکسس آف ریزسٹنس تک۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی یہ کوئی آج جب ہم یہ خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو آج تو یہ پروڈکشن پلانٹس نہیں نہ لگے، یہ تو ورکنگ کر رہے ہیں، تو اس کی رپورٹ آج سامنے آئی ہے، تو پس پردہ اور پتہ نہیں ایران کیا کیا کچھ کر رہا ہے، خاص کر جو نیوکلیر اس کی جو اس کے ہے نا مقصد نیوکلیر کو حاصل کرنا، اس میں وہ کس لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے، یہ ایگزیکٹلی دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں، تو حزب اللہ کی پاور کے حوالے سے آج فورن افیئر میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ حزب اللہ کی پاور، جو ہم ویسے بھی روٹین میں تو آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں کہ ان کی میزائل کیپیبلٹی، اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کا کمزور ہونا، یہ ساری چیزیں، لیکن آج ایک نئے نقطے کے اوپر جو ہے وہ غور کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ لوگ کس طرح سے کھڑے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی کس طرح سے بڑی ہے۔ یہ اب دیکھیے فورن افیئرز میں یہ رپورٹ چھپی ہے، سپورٹ فار حزب اللہ's رول ان ریجنل افیئر has increased among Lebanese of the other sects and sects، یعنی کہ ریجن کے اندر جو حزب اللہ کا انٹرفیرنس ہے، حزب اللہ کا جو رول ہے، حزب اللہ کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کو آن بورڈ لینا ہے، وہ بڑھ چکے ہیں۔ یعنی اگر مڈل ایسٹ میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کو آن بورڈ لیں گے آپ، اس طرح کی باقی طاقتوں کو آپ کو بات کرنا پڑے گی۔ تو حزب اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجنل افیئرز کے اندر اب ایک لیڈنگ جو ہے نا سٹیک ہولڈر بن گیا ہے، اس کی پاور اس حد تک بڑھ گئی ہے۔ Support for Hezbollah is likely to rise further if Israel expand its war with Lebanon۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاور ہے حزب اللہ کی اور جو سپورٹ ہے وہ مزید بڑھے گی اگر اسرائیل جو ہے وہ جنگ چھیڑ دے گا لیبنن کے اوپر، جو کہ ہونی ہے، جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ ناگزیر جنگ ہے۔ 2 راستے اسرائیل کے پاس، یا تو ابھی سرنڈر ہے، یا پھر اگر وہ سروائیو کرنا چاہتا ہے تو پھر حزب اللہ کو ختم کر کے اس کو آگے سروائیو کرنا ہوگا۔ تو مطلب وہ جنگ تو ہونی ہے، اسرائیل ابھی سرنڈر تو نہیں کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں جب اسرائیل جنگ کرنے جا رہا ہے تو جو اس کی سپورٹ اور پاور ہے حزب اللہ کی وہ اور بڑھے گی۔ The perception that Hezbollah's role in regional politics is positive has increased by 9 points since 2022 and this increase in support does not come only from Shias۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حزب اللہ کے رول کے حوالے سے، مطلب پوزیٹیو رول کے حوالے سے جو پوائنٹس ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں، اور یہ جو سپورٹ ہے یہ اونلی شیعہ سیکٹ سے نہیں آ رہی ہے، یہ صرف ایک شیعہ فرقے سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ all across the Middle East and all across the جتنے بھی فرقے ہیں، اہل سنت سے بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ حزب اللہ کو آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں یہی بات ہم آپ سے یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جس دن لیبنن کی جنگ شروع ہوگی، جو عرب سٹریٹ کھڑی ہوگی حزب اللہ کے ساتھ، لیبنن کے ساتھ، وہ بالکل ایک مختلف آپ دیکھیں گے کہ سینیریو ہے، بالکل ایک مختلف منظرنامہ ہوگا۔ اس کا چھوٹا سا ایک عکس جو ہے وہ 2006 کی جنگ میں دیکھا گیا تھا، جب حزب اللہ کو اتنی پاورفل اور اتنی مقبول نہیں تھی، لیکن جب حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہوئی تو ڈرامیٹیکلی مڈل ایسٹ کی صورتحال بدلی اور لوگوں کی بہت بڑی سپورٹ تھی حزب اللہ کے لیے۔ حالانکہ جو مڈل ایسٹ کی طاقتیں ہیں وہ تو حزب اللہ کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن لوگ حزب اللہ کے لیے نکل آئے تھے۔ تو سب سے بڑی بات لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تو جب جنگ شروع ہوگی تو یہ رپورٹس اب بہت سارے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں کہ بہت سارے کنٹریز سے، مثال کے طور پہ جارڈن، مصر، سعودی، بہت سارے کنٹریز سے جو کہ اس وقت بیک فوٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ان کے لوگ نکلیں گے اور والنٹریلی اس جنگ میں جا کر شرکت کریں گے، اور ایک پوری عرب سٹریٹ کھڑی ہو جائے گی جس کو کوئی ملک سنبھال نہیں سکے گا، وہ جارڈن بھی نہیں سنبھال سکے گا جو نیٹو کو اپنے ادھر جو ہے وہ اس نے آفس کھولنے کا موقع۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ جارڈن کی کیا پالیسی ہے، مطلب رشیا نے سخت ترین ریاکشن دیا ہے، چائنا نے سخت ترین ریاکشن دیا، اس نے کہا ہم نمٹ لیں گے اور اس کو ہم کسی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ ایران نے کہا کسی طور پر قبول نہیں کریں گے، اس کو جواب دیں گے۔ تو جارڈن نے مطلب اتنی بڑی طاقتوں سے پنگا لے کر بیٹھ گیا ایک نیٹو کے لیے، اور نیٹو کی تاریخ مطلب یوکرین کا برین واش کر کے انہوں نے جھونک دیا جنگ میں، تو کیا حاصل کیا یوکرین نے؟ ابھی وہ تائیوان کے ساتھ یہی اشر کر رہے ہیں۔ پھر ان کی پوری ایک تاریخ ہے کہ جیسے وہ ملکوں کو برین واش کر کے جنگوں میں جھونکتے ہیں اور اپنے مفاد اٹھاتے ہیں۔ تو جارڈن جناب
اس کو اچکلی آئی اور وہ جناب ادھر اپنی سرزمین دے رہا ہے، جس کو چائنا کہہ رہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نیٹو کو قبول کریں گے ایشیا کے اندر۔ سارا جھگڑا ہی تو یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں نا ادھر یورپ میں، ہے نا تو رہیں ادھر، آپ کو ادھر ایکسپینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا اب آپ کون سا مقصد جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ایسٹ کی پاورز اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، یہ ان کے انجسٹس کی وجہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، جو آپ نے عراق وار کی، جو افغانستان وار کی، جو لیبیا میں کیا، جو شام میں ہوا، پھر ابھی جو غزہ میں آپ کی سپورٹ ہے، تو یہ وہ دہائیوں کا انجسٹس ہے جس نے ان ایسٹ کی پاورز کو مجبور کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں ایران تو امریکہ کے ساتھ ڈیل کے اندر تھا، اس نے تو نیوکلیر ڈیل کی تھی اور کہا تھا کہ ہم نیوکلیر نہیں بنائیں گے، لیکن آپ ہی نے وہ ڈیل توڑی، آپ سے اسرائیل نے توڑوائی، تو آپ خود امن کے لیے آپ نے جو چیزیں طے کی تھی خود آپ اس سے پیچھے ہٹے، جو آپ خود انٹرنیشنل لا آپ نے خود بنایا اس پر آپ نے کب عمل کیا؟ تو یہ ساری چیز ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ مزید پاورفل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ساتھ ایران ایک بڑے آرمز ایکسپورٹر کے طور پر، آرمز پروڈیوسر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے ناظرین تازہ ترین حملوں کی تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں کہ جو حزب اللہ نے تازہ ترین حملے کیے ہیں، اس میں اسرائیلی میڈیا کی زبانی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے مارچز ٹارگٹ ملٹری انسٹالیشنز ان دا نارتھ اینڈ کاز ڈیتھس اینڈ انجریز، جو بہت سارے ڈرونز فائر ہوئے ہیں اس میں جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، بہت ساری ہلاکتیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ پھر اسرائیلی میڈیا ریگارڈنگ دا گولان فرنٹ، the quiet square has turned into a new point in fighting in the north۔ گولان ہائٹس کا ایک ایریا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت وہ سب سے زیادہ انڈر اٹیک آ گیا ہے، یہ ایک نیا پوائنٹ بن گیا ہے فار فائٹنگ، یعنی ایک نئے علاقے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، سب سے زیادہ انٹینسٹی اس وقت وہاں پر دیکھی جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے دا آکوپیشن آرمی ایکنالوجز دا کلنگ آف ریزرو سرجنٹ in Hezbollah drone attack yesterday in Capri settlement in northern occupied Palestine۔ کل جو ویسٹرن گلیلی میں اٹیک ہوا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑا سنگین ترین اٹیک ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بہت ساری زخمی ہوئے ہیں، پھر بعد میں کہا کہ مارے بھی گئے ہیں، لیکن اب انہوں نے مانا ہے کہ وہاں پر ایک سرجنٹ جو ہے وہ ان کا ہلاک ہوا ہے، جو اس وقت زخمی ہوا تھا اب وہ مارا گیا ہے۔ اچھا پھر اسرائیلی میڈیا the sound of strong explosions were heard in the Avivim settlement in the north on the border with Lebanon۔ اس وقت بہت ساری سیٹلمنٹس میں بہت ساری بلڈنگز کو بیسیکلی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی کے جو حملے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس میں مینلی یہی ہے کہ بہت ساری سیٹلمنٹس میں بہت ساری بلڈنگز کو اٹیک کر کے ان کو مارا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے a number of anti armor missiles were fired towards Metula and its infrastructure۔ بہت سارے اینٹی آرمر میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں۔ 2 buildings in Metula were damaged as a result of firing of anti-tank missile from Lebanon۔ Anti-tank missiles were fired at Metula and electricity was cut off in large parts of the settlement۔ بہت بڑے ایریا میں میٹولا کے وہاں پر الیکٹریسٹی جو ہے وہ پوری طرح سے کٹ آف ہو گئی، کیونکہ جو پاور سٹیشن سے ان کو جا کر یہ میزائل ٹکرائے۔ پھر اسلامک ریزسٹنس we targeted the enemy soldiers while they were carrying out fortification and demolition work around the Hanita site with missile weapons۔ ہنیتا کے اندر یہ ایک اور کامیاب ترین حملہ کیا گیا ہے، جس میں ناظرین انہوں نے بتایا ہے کہ جو سولجر فورٹیفیکیشن کا کام کر رہے تھے، یعنی کچھ محفوظ وہ مورچے وغیرہ بنا رہے تھے، ان کو ناظرین اٹیک کیا گیا۔ we targeted with guided missile and the equipment was directly hit and destroyed۔ گائیڈڈ میزائل کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا جس میں فوجیوں کا بھی نقصان ہوا، اور جو اکوپمنٹ تھا ان کا اس کو بھی کامیابی سے اٹیک کر کے جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جو نیا سپائی سینٹر ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ we targeted the spy equipment at the new center for military collection and reconnaissance crews۔ ایک نیا سپائی سینٹر اور ریکنائسنس کے لیے جو کریو ہوتا ہے اور ملٹری کلیکشن، وہ جو پورا ایک سینٹر تھا اس کو ناظرین کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ کافی یہ سنجیدہ ٹارگٹ تھا اور بڑا سینسٹیو ٹارگٹ تھا۔ اب فائر بروک آؤٹ آن روٹ 232 نیئر یسریال ایز اے ریزلٹ آف اے میزائل۔ ایک اور ایریا کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے۔ پھر سائرن ساؤنڈ ان نیئر یسریال ان دا لچیش ایریا۔ پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا کچھ نئی رپورٹ شیئر کر رہا ہے کہ حملوں کی شدت میں اور نقصانات میں اضافہ کیسے ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں since the beginning of the June یعنی پچھلے مہینے سے an average of more than 5 sirens have been heard daily in Golan settlement which is a sharp jump of more than 450% compared to previous months۔ یعنی پچھلا جون اور آج جو ہے وہ جولائی کی 12 تاریخ ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو 1 مہینہ اور 12 دن ہیں، اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے پچھلے مہینوں کے ساتھ
تو 450% حملوں کی جو ریشو ہے وہ گولان ہائٹس میں بڑھ گئی ہے۔ اچھا، پھر ایرانی ڈرونز کے حوالے سے انہوں نے ایک اور چیز شیئر کی ہے کہ جو ایرانی ڈرونز حزب اللہ استعمال کر رہی ہے، اسرائیل کا جدید ترین ایئر ڈیفنس جو طے در طے ایئر ڈیفنس ہے وہ بھی ان کو ناکام نہیں کر پا رہا۔ وہ کس طرح سے؟ These drones have a low radar signature and fly at low altitude, taking advantage of the geographical terrain in the north۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے لو ریڈار کے اوپر اور لو آلٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے وہ فلائی کرتے ہیں، اور پھر چونکہ نارتھ کی جیوگرافیکل ایک ٹرین اس طرح یعنی پہاڑی علاقہ ہے، جنگلات، یہ وہ، تو یہ ساری چیزیں مل کر بہت مشکل ہو رہا ہے ایرانی ڈرونز کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا، ان کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کرنا۔ دیکھیں اس وقت اسرائیل کو جو سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے نا، بہت سارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان کو یہ تشویش ہے کہ ان کی مسلسل نگرانی ہو رہی ہے، ان کی مسلسل سرویلنس ہو رہی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی حزب اللہ کے ڈرونز ان کے اوپر پھر رہے ہیں، یعنی 75 سال کی تاریخ میں ان کا کوئی ایسا مڈل ایسٹ میں پاور نہیں تھی جو ایسی طاقت رکھتی ہو۔ یعنی یہ تو اسرائیل کی صلاحیت تھی نا کہ وہ لیبنان میں، عراق میں، شام میں، جدھر مرضی وہ سرویلنس کرے، آپ اس کا کچھ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اب یہ پاور حزب اللہ نے حاصل کر لی ہے، پتہ نہیں ان کے ڈرونز کہاں پر ہیں اور کیا چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، کس چیز کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسرائیل میں یہ بڑی پریشانی ہے کہ اس کا حل ہم کس طرح سے نکالیں۔ پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے نصر اللہ از اے سائیکولوجیکل وارفیئر آرٹسٹ ہو نوز ہاؤ ٹو ہیوملیٹ اس، کہ نصر اللہ جو ہے نا وہ ایک پورا آرٹسٹ ہے سائیکولوجیکل وارفیئر کا، اعصابی جنگ کا وہ ایک آرٹسٹ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں ہیوملیٹ یعنی ہماری تضحیق کس طرح سے کرنی ہے، ہمیں نیچا کس طرح سے دکھانا ہے۔ یہ حسن نصر اللہ کی پاور بتا رہے ہیں۔ The drones launched by Hezbollah targeting settlements in the north create a difficult and dangerous problem for Israel۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈرونز آ رہے ہیں نا اور سیٹلمنٹس کو نشانہ بناتے چلے جا رہے ہیں روزانہ ہر گھنٹے، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ اور بڑا کمپلیکس سینیریو ہے اسرائیل کے لیے، اس کا کوئی حل اس کے پاس نظر نہیں آ رہا۔ پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے This is a problem that we didn't anticipate in advance۔ یہ وہ چیز تھی جو ہم نے پہلے سے اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اینڈ therefore there is no solution to it now۔ چونکہ ہم نے پہلے سے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، ہم نے پہلے سے اس کو سمجھا نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس لیے فی الحال ہمارے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے حزب اللہ کے ان سارے حملوں کا اور تباہی کا اور روزانہ جانی نقصان کا جو ہمارا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ حزب اللہ کے حملے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے غزہ کی صرف 2 خبریں بڑی رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین وہ بتا رہے ہیں the resistance is engaged in fierce clashes with the occupation in Tal al-Hawa where occupation helicopters were seen transporting wounded people۔ Tal al-Hawa میں آپ کو پتا ہے جو نارتھ غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر بہت بڑی فائٹ جاری ہے۔ ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ fierce clashes دیکھنے کو ملے جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں اور زخمی ہوئے اور ہیلی کاپٹرز وہاں پر دیکھے گئے لینڈ کرتے ہوئے۔ پھر ناظرین وسطی غزہ میں جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بتایا جا رہا ہے الیکسا مورٹار بریگیڈ کی جانب سے کہ ہم نے مورٹار کے نمبر آف مورٹار شیلز کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ ناظرین غزہ کی تفصیلات تھی۔ آخر میں آپ کے سامنے یمن کی ایک خبر رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین 21 ناٹیکل مائل ویسٹ آف موقع جو یمن کی بندرگاہ ہے، 21 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر ایک کمرشل جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور برٹش میری ٹائم اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے خود کہ 2 ایکسپلوژنز، 2 بڑے دھماکے اس کمرشل جہاز کے اوپر سنے گئے ہیں جو کہ 21 ناٹیکل مائل فاصلے کے اوپر تھا۔ تو یہ یمن کے بھی حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال بن رہی ہے کہ دیکھیں ادھر سے انہوں نے پورا سوچ لیا ہے، یعنی نیٹو نے سوچ لیا ہے، اسرائیل نے کنونس کر لیا نیٹو کو بھی۔ ظاہری بات ہے ہوا تو امریکہ کے ذریعے کہ وہ آئیں اور ہمیں بچائیں، نیٹو آ رہا ہے کیونکہ واضح ہے کہ اسرائیل ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں رکھ سکتا ہوں، اور جو مغرب کے سب سے بڑے ایکسپرٹ اور مانے جاتے ہیں جن کی بہت بڑی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے فارن پالیسی میں، ان کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کو بچایا نہیں جا سکتا، وہ ایسے ایک چکر ویو میں پھنس گیا ہے، اس سے اب وہ کیسے نکلے گا، اس کا کوئی کلیئر سولوشن نہیں ہے۔ اسرائیل اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اسرائیل کا خاتمہ تو کیسے ہونے دے گا امریکہ اور ویسٹ، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا۔ تو جب نیٹو یہاں پر آ گیا ہے اور اسرائیل کو بچانے کے لیے اور سارے مطلب جس حد تک بھی ان کو جانا پڑے، تو یہ والی طاقتیں جو آلریڈی دہائیوں سے انجسٹس کے اندر رہ رہی ہیں، ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اتنی قربانیاں بھی انہوں نے دی پچھلی دہائیوں میں، صرف ان 9 مہینوں میں ذرا قربانیوں کا اندازہ لگائیے،
تو اب کیا چانس ہے ان کے پاس کہ وہ پیچھے ہٹیں گے؟ تو پھر یہ معاملہ جس طرح بھی جائے، یہ جنگ جتنی بھی پھیلے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تیار ہیں پھر، اور ادھر سے نیٹو بھی آ گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ بہرحال یہ حزب اللہ کی، غزہ کی، ایران کے حوالے سے کچھ انالیسز، کچھ میڈیا رپورٹس حزب اللہ کی پاور کے اوپر، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ اپنی رائے ضرور ادا کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔